बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्पेन में मुसलमानों की आमद, उरूज व ज़वाल तारीख़ी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है MM आलम। दुनिया की तारीख़ शाहों और शाह नवाज़ों से भरी पड़ी है। हर अहद में ज़ालिम और ज़ुल्मात फ़रोश बकसरत नज़र आते हैं। कोई ज़माना ज़मीर के ताजरों और वफ़ा के सौदागरों से खाली दिखाई नहीं देता। गुज़श्ता 500 सालों से ये सवाल हर मौर्रख़ के रूबरू एक सख्त चट्टान की तरह सर उठाए खड़ा है कि आया उंदलस में मुसलमानों की हवा उखड़ने की वजह महज अहले सलीब की ताकत थी। वही ईसाई हुक्मरान जो अपने उमरा की बेटियों की इस्मतों के आबगीने तोड़ने में बदनाम थे, इखलाकी तौर पर मुख्तलिफ बुराइयों को बुराइयां ही नहीं समझते थे, किस तरह ताकतवर हो गए कि यूरोप भर को मुतासर करने वाली हुकूमत को मलिया मेट करने के काबिल हो गए। 25 नवंबर 1492 को कसरे अलहमरा में आखिरी बार फजर की अजान के साथ ही वाली गन्नाता अमीर अबू अब्दुल्ला के घराने की ख़वातीन वादी फुजारा की तरफ रवाना हुईं। हस्बे हुक्म अलहमरा से रवानगी इन ख़वातीन पर क़यामत की घड़ी थी। वो रोती जाती थीं, उनकी आहो फ़ग़ां से अलहमरा के दरो दीवार कांपते थे और गिरिया जारी से वादी फुजारा गूंजती थी। सकूत की सुबह जो आहो फ़ग़ां से शुरू हुई थी, 5 सदियों से ज़्यादा फैल गई, ये थमने में ही नहीं आती। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्पेन में मुसलमानों की आमद, उरूज व ज़वाल तारीख़ के इन लम्हात पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं जनाब फ़रीद मलिक साहब। जनाब फ़रीद मलिक, आप जनरल सेक्रेटरी हैं कायद-ए-आज़म मेमोरियल सोसाइटी UK के, और आपका जो फेवरेट स्टडी है उनमें लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और तफसीर होली कुरान। प्रोफेशनली आप जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है और आपने स्पेन के मुसलमानों की तारीख़ पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है और 10 बार आप स्पेन से होकर आए हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़रीद मलिक साहब की जानिब और इन तारीख़ी लम्हात पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब हाफ़िज़ साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। आज मलिक साहब हमने एक तारीख़ के वो मौज़ूआत जो हैं उनको हमने शुरू किया है कि जिसका हम समझते हैं कि हमारी जो आज की नस्ल है उसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर स्पेन में मुसलमानों की आमद कैसे हुई, क्यों हुई, फिर वहाँ उरूज कैसे आया, फिर ज़वाल के असबाब क्या बने। तो मेरा पहला जो सवाल है आज की गुफ्तगू का वो ये है कि स्पेन में मुसलमानों की आमद से पहले की वहाँ हालत क्या थी और वहाँ का रूलर कौन था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल में ये एक बड़ी अजीब दास्तान है और बड़ी गमनाक दास्तान है, अगरचे इसमें खुशियाँ भी हैं और मसरत के लम्हात भी हैं, लेकिन इस तारीख़ में बहुत ज़्यादा ऐसे बाब हैं जहाँ पर इंसान को रोना आता है। मैं तकबीर मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इस मौजू पर, जहाँ और बेशुमार मौजू होते हैं, उन्होंने तारीख़ी सिलसिला शुरू किया है। लास्ट टाइम हमने रेडक्लिफ अवार्ड पे एक प्रोग्राम किया था जो कि अभी चलेगा और काफ़ी चीज़ें और भी सामने आएंगी, और इस दफ़ा हाफ़िज़ साहब की कोशिशों से, अगरचे मेरा भी उसमें काफ़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, लेकिन हाफ़िज़ साहब सामने आए तो इसकी कोई शक्ल बनती नज़र आई। बहरहाल ये है कि मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन मेरा साथ देंगे और हम तारीख़ के इन लम्हात में से गुज़रेंगे जहाँ हम रोएंगे, खुशी भी मनाएंगे और सबक भी सीखेंगे। लेकिन स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहाँ की नहायत ही खूबसूरत वादियाँ हैं और मौसम दुनिया के बेहतरीन मुल्कों के मौसमों में से एक मौसम है, और इस्लाम के वहाँ आने से पहले
وہاں پر بے شمار ڈفرینٹ رولرز تھے، اچھا اور کچھ عرصہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس علاقے میں انہوں نے حکومت کی ہے، اچھا اور بعد میں بتاؤں گا کہ ان کی کچھ چیزیں بھی وہاں سے ملی تھیں ٹھیک ہے جو کہ موسیٰ بن نصیر جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے لیکن بہرحال پرانی تاریخ جو ہے وہ روم کے بادشاہ تھے اس میں، اور دوسرے بھی ڈفرینٹ قسم کے گریک اور دوسری قومیں آباد ہوتی رہی ہیں، لیکن جو پہلا نام سب سے زیادہ عروج پہ نظر آتا ہے وہ ہے وٹیزا۔ وٹیزا نام کا ایک شخص جو تھا اس ملک پہ حکومت کرتا تھا، اچھا لیکن وہ کافی ظالم تھا۔ ٹھیک ہے اس نے اپنے رعایا میں ہر شخص کو چن چن کے مارا تھا، اچھا اور اس سے پہلے جو رولر تھے اس میں جو رولر تھا وہ تھا فریڈو، ایکچولی اس کا نام تھا تھیوڈو فریڈو۔ ٹھیک ہے تھیوڈو فریڈو جو تھا وہ اس کی بڑی وسیع سلطنت تھی، ٹھیک ہے اور وٹیزا نے اس کو اوور رول کر کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور اس کے بعد اس نے کافی ظلم کیے، اس کی آنکھیں نکلوا دیں، اور اس کو کرتبہ جس کو ہم کہتے ہیں، کرتبہ میں اس نے کرتبہ کے فورٹ میں، مطلب محل میں اس نے اس کو نظر بند کر دیا تھا۔ اچھا اس کا ایک لڑکا تھا جو کہ روڈرک تھا اس کا نام، کسی طرح سے اپنی جان بچا کے وہ اٹلی چلا گیا، روڈرک، ٹھیک ہے اور وہ نوجوان تھا، اور اس نے وہاں جا کے آہو گریا کی، اور چونکہ اٹیلینز روم جو تھے، اہل روم، وہ پہلے اسپین پہ حکومت کر چکے تھے، اچھا اور ان کی ریلیشنز اور ان کے تعلقات جو تھے وہ اسپین کے ساتھ کافی گہرے وابستہ تھے، ٹھیک ہے لہٰذا انہوں نے اس کی سپورٹ کا وعدہ کیا اور اس کو وہاں ٹریننگ دی، اور کافی ٹریننگ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے واپس جا کے تم اپنی جد و جہد کرو۔ ٹھیک ہے تو روڈرک جب واپس آیا تو وہ نہایت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی محتاط ہو کے اس نے وہاں پر پروگرام اپنا شروع کیا۔ اس بات کا ایکچولی وٹیزا کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ یہ خبر اس تک پہنچی، لیکن اس وقت تک روڈرک کافی منظم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے تو روڈرک نے جب یہ کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ سارے لوگ جو ہیں، چونکہ وہ اس کے باپ کو جانتے تھے اور اس پورے خاندان کو جانتے تھے، اس کے خاندان کے لوگ اب بھی اسپین میں بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود تھے، لہٰذا اس کی آواز جو ہے وہ پھیلتی گئی، ٹھیک ہے اور ایک دن اس نے وٹیزا کو گرفتار کیا، اس کی آنکھیں نکالیں، اچھا اور جہاں اس کا باپ امپریزن تھا فورٹ میں، اسی کورڈبا میں جا کے اس نے اس کو نظر بند کر دیا۔ تو یہ سٹوری تھی۔ اب روڈرک نے جب اپنا سارا یہ سلطنت سنبھالی تو شروع میں اس نے کافی کام کیے، غریبوں کی مدد کی، سلطنت میں رفع عام شروع کیے، سڑکیں بنوائیں، اور کافی جو ہے اس نے بہترین کام کیے جس سے رعایا بہت خوش ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی ایک دماغی طور پہ اس کو یہ وہم ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی شخص میرے خلاف بھی اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ مجھے بھی اسی طرح سے حکومت سے محروم کر دے گا۔ ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ملک میں کوئی شخص جو ہے اسلحہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اسلحہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا، ہر جگہ سے اسلحے اکٹھے کر کے ان کو آگ لگا دی گئی یا لوگوں کو بے بس کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے تو اس عرصے میں وہ بڑا خوش تھا کہ میری حکومت جو ہے اب قائم ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں رہا۔ لیکن قدرت کی طرف سے ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا کلائمیکس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح اس عرصے میں ہوا یہ کہ موراکو، یہ یہاں پر اسلام پھیل چکا تھا، اور موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے، ٹھیک ہے لیکن اس کا وہ حصہ
جو سبتہ کہلاتا ہے جی وہ وہاں پر راڈرک کا کنٹرول تھا، جہاں اس کا بڑا کیپیبل جنرل جو تھا وہ کاؤنٹ جولین، وہ اس علاقے کا گورنر تھا۔ ٹھیک ہے، تو حافظ صاحب یہاں سے ایک اور سٹوری جنم لیتی ہے، وہ یہ ہے لیکن ہم تھوڑا سا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کی وہاں سیاسی، معاشی، سماجی حالت کیا تھی؟ چونکہ میں آپ سے یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس نے راڈرک نے یعنی ہر ڈکٹیٹر کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی آئے گا اور وہ مجھ سے حکومت چھین لے گا، لہذا اس کے دل میں جو یہ چیز جمی ہوئی تھی، ایک خوف سا جو خوف تھا، جی اس کے ماتحت اس نے تمام لوگوں سے ہتھیار جو ہے واپس لے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس عرصے میں یہ ہوا کہ ایک شہزادی تھی جو کہ الجزائر کی شہزادی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے منگیتر سے شادی کرنے کے لیے مصر جا رہی تھی۔ اچھا، تو اس عرصے میں اس کا جہاز جو ہے وہ ایک علاقہ ہے ڈینیا، یہاں ڈینیا میں اس کا جہاز جو ہے وہ تھپیڑوں کی نظر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ساحل پہ یہاں پر آ کے پھنس گیا، جہاز لگا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا علاقہ جو تھا یہ راڈرک کے پاس تھا، یہ سارا راڈرک کا علاقہ تھا۔ اس سے آگے اس طرف جو ہیں وہ بلیرک آئلینڈ شروع ہوتے ہیں۔ یہ فورٹ ہے جو کہ بعد میں اس کو، یہ فورٹ پہلے تھا لیکن بعد میں مسلمانوں نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ تو یہاں پر وہ شہزادی جو ہے وہ اس گورنر کے پاس حفاظت میں آ گئی، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں مدد دے کہ ہمیں روانہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو شہزادی تھی ان کا جو جہاز تھا وہ طوفانوں کی وجہ سے اس طرف آیا، ہاں اس طرف آ گیا تھا، ٹھیک ہے، دینیا کی طرف، ہاں ڈینیا کی طرف۔ لیکن ڈینیا کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا، اچھا، کیونکہ میں آپ کو اپنے جو کنگ ہے، بادشاہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا۔ اس گورنر نے ان کو، اس شہزادی کو اور اس کے ساتھیوں کو، انہوں نے اس زمانے میں تولیدو علاقہ تھا ان کا جو کیپٹل تھا وہ تولیدو تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے تولیدو، ٹھیک ہے، جس کو عرب کہتے ہیں تلیتلا، ٹھیک ہے، تلیتلا یہ تولیدو ہے، اور یہاں پر اس نے اس شہزادی کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، شہزادی کا نام تھا ایکسلونا، اور بعد میں عرب اس کو شلونا کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ نہایت ہی خوبصورت خاتون تھی، ٹھیک ہے، بے انتہا خوبصورت۔ راڈرک کی جب اس پہ نظر پڑی تو وہ اپنا دل دے بیٹھا، ٹھیک ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ صحیح، لیکن کچھ مورخ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ اچھا، بہرحال راڈرک نے اس کو اپنی پیاری پیاری باتوں سے ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ مائل کیا، ٹھیک ہے، مائل کر کے اس کو کرسچن بنا لیا، اچھا، اور کرسچن بنانے میں اس کو 1.5 سال لگ گیا، اور اس عرصے میں اس نے بے انتہا تحائف اور دنیا بھر کی جو سہولتیں تھیں وہ اس کو دیں، اور ایکسلونا جو ہے، شلونا، وہ آہستہ آہستہ اپنے منگیتر جو کہ مصر میں تھا اس کو بھول گئی، اچھا، اور اس یعنی کے بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کرتی وہ مائل وہ بھی ہوتی وہ چلی مائل، گئی، ہاں، تو چونکہ جب وہ اس نے کرسچینٹی مذہب قبول کر لیا ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس طرف آ گئی، اور وہ ایگری کر گئی کہ چلو میں راڈرک سے شادی کر لیتی ہوں۔ تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد راڈرک نے اس کے باپ کو پیغام بھیجا الجزائر میں، اس شہزادی کے باپ کو، ہاں، کہ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، اور وہ اپنی مرضی سے وہ کرسچن ہو چکی ہے، اور ہم نے شادی کر لی ہے، اچھا، اور آپ بھی آ سکتے ہیں، اور میرے لائق کوئی خدمت تو ہمیں بتائیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ ایک اور طرف لے کے دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر معاشی حالت کیا تھی اور انتظام کیا تھا۔ سبتہ کی طرف چلتے ہیں ہم۔ سبتہ جو آپ کو پہلے یہاں دکھایا گیا تھا، اس میں کاؤنٹ جولین جو تھا وہ گورنر تھا۔ سبتہ، یہ سبتہ ہے، جی جی، یہ موراکو میں ہے، لیکن اس میں اس وقت اسپین کا قبضہ تھا، اور اب بھی اسپین کا قبضہ ہے۔
اچھا اب بھی ٹھیک ہے، یہ اسپینش یعنی کالونی ہے، حصہ یہ اب بھی، موروکو کا تھا لیکن اسپین کا قبضہ ہوا ہوا، ہاں اب بھی اور ہے، اب بھی ویسے ہی اب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس عرصے میں ہوتا یہ تھا کہ تمام لوگ اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کو مینرز سکھانے کے لیے وہ بادشاہوں کے محل میں ان کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، اور بادشاہ اس لیے بھی ان کو رکھ لیتے تھے کہ اس طرح سے ان کی بات گارنٹی ہوتی تھی، اگر یہ باغی ہوا تو اس کے بچے میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے، لہذا میں اس سے ہر کام جو ہے وہ کرا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لہذا کاؤنٹ جولین یہ وتیزہ کا رشتہ دار تھا، وتیزہ جس کو اس نے مار امپریزن کے، کر دیا تھا جی بعد جی میں، ٹھیک ہے، امپریزن وتیزہ بہت جو ظالم تھا، جی جی آنکھیں نکال کے جس کو قید میں ڈالا قید تھا، میں کر ٹھیک دیا ہے، تھا، ٹھیک، تو وتیزہ کی جو بہن تھی وہ اسی بیوی تھی، اچھا ٹھیک ٹھیک، اور اس کا دوسرا بھائی جو تھا وہ سویل ایک علاقہ ہے، سویلا اس کو کہتے ہیں، تو وہ یہاں پر بڑے چرچ کا پادری تھا۔ اچھا ایک بھائی جو تھا وہ اس کا یعنی اس کاؤنٹ جولین کی بیوی کا ایک بھائی جو یہاں پادری تھا، ٹھیک ہے، اور کاؤنٹ جولین جو تھا وہ سبتا کا گورنر تھا، ٹھیک ہے، سبتا کا یہاں پر گورنر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ افریقہ جو ہے یہ سبتا ہے، اس زمانے کا یہ سبتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وتیزہ کی حکومت ختم ہو گئی اور راڈرک آیا، تو راڈرک نے اس جنرل کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بہت عقل مند تھا، اس نے وہاں جا کے کہا کہ دیکھیں ہمارا وتیزہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رشتہ داری ہے۔ جولین نے کہا، جولین نے کہا رشتہ داری تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو، آپ جیسا بہترین جو بادشاہ ہے، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں نکال دیں، قتل کرا دیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بات سمجھ آ گئی کہ چونکہ وہ سبتا میں کافی ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے کافی مقبول تھا، مقبول تھا، ٹھیک ہے، لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، اور ویسے بھی وہ بڑا اس کی کیپیبل بڑی تھا، گرفت تھی وہ، اور اس کی بیوی بڑی عقل مند تھی۔ اچھا تو بیوی نے کہا کہ بھائی اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ کی حکومت جو ہے وہ پسند ہے، کیونکہ آپ کافی عادل بادشاہ ہیں، ہم اپنی بیٹی کو آپ کے محل میں چھوڑتے ہیں تاکہ اس کی تعلیم و تربیت ٹھیک ہے، اور اس میں شاہی طور طریقے جو ہیں وہ آ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو راڈرک بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کو یہاں رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور جسٹ لائک ہر فادر، ٹھیک ہے، تو باپ کی طرح ہی آپ مجھے باپ کی سمجھیں، طرح سے، اور انشاءاللہ بالکل میں اس کو شاہی تربیت میں اس کو سکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیوی کو شیلونا کو، وہ جو شہزادی تھی، شہزادی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کی وہ بیوی تھی، تو ٹھیک ہے، اس کی خدمت میں اس کو ایز اے کنیز اس کے حوالے کر دیا، فلورنڈا کو، فلورنڈا کو، ٹھیک ہے، کہ فلورنڈا جو ہے وہ آئندہ اس کے پاس رہے گی۔ ٹھیک تو اس طرح سے وہ پروان چڑھنے لگی، ٹھیک ہے، اور کاؤنٹ جولین مطمئن ہو کے کہ بھئی اب اس کی جاب بھی سیکیور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیٹی بھی ایک اچھے گھر میں ہے، اور وہاں تربیت پا رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ شہزادی کے ساتھ اس کو وابستہ ہے۔ کنیز کے طور پر جب اس کو لگا دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہاں تھیں، ناظرین، اس میں راڈرک جو ہے وہ اس کی حالت دن بدن بدل رہی تھی، اس کے پاس اقتدار تھا، دولت تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی اس کے پاس خوبصورت ترین خواتین دوشیزائیں اس کے محل میں رہتی تھیں، جو اس کی بیوی کی خدمت بھی کرتی تھیں اور اس کی خدمت بھی کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، فلورنڈا اب 16 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور اسپین میں، جس کو آپ سب جانتے ہیں کہ سائستہ کہتے ہیں، وہ دوپہر کو آرام کرتے ہیں اور وہاں سارا کاروبار بند ہو جاتا ہے، گرمی ہوتی ہیں، سوتے ہیں۔ تو ایک دوپہر کو راڈرک اپنے کمرے سے نکل کے باغ کی طرف آیا، تو اس کی جب نظر پڑی فلورنڈا پہ، تو اس کے دماغ میں فتنوں نے جنم لیا، ٹھیک ہے، فطور پیدا ہوا، فطور پیدا ہو بالکل گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اس لڑکی کو اپنا لوں، شادی کر لوں، یا کسی طرح سے بھی میں اس کو حاصل کروں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا ہے، اور فلورنڈا آؤ اور اس کو ذرا نکالو۔ فلورنڈا نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، لیکن وہاں پر کانٹا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں، غور سے دیکھو، اس میں کانٹا لگا ہوا ہے۔
تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے کانٹا یہاں لگا ہوا ہے, میرے دل کے اندر کانٹا لگ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں تم سے پیار کرتا ہوں. یعنی بدنیتی کی جو پہلی ابتدا. پہلی ابتدا تھی. ٹھیک ہے. تو فلورنڈا جو ہے وہ بڑی معصوم لڑکی تھی. اس نے کہا کہ یو آر جسٹ لائک مائی فادر. کیونکہ اس نے کہا تھا نا ہاں کہ میں تمہارا جولین فادر کو کہ ہوں. تمہاری بیٹی کو میں ایسے ہی رکھوں گا جیسے ایک میں باپ ہاں. رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, اگر تم چاہو تو میں ایک سلونا اپنی وائف کو کی جگہ تمہیں دینے کو تیار ہوں, میں تم سے شادی چاہتا ہوں. خیر وہ بات ختم ہو گئی. اسی طرح 2-3 دفعہ اس نے اور کیا, بہانے سے اس کے پاس آ جاتا, اور ایک دن اس کو زبردستی اپنے سرونٹس کو, گارڈز کو بلا کے اس کو کہا میرے بیڈ روم میں اس کو داخل کر دو. یعنی ہو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا, اچھا, اور وہ چیختی رہ گئی, اور چونکہ اس کی بیوی کا محل دوسرے کونے پر تھا ٹھیک ہے, لہذا وہاں سے کوئی آدمی نہیں آیا, اور اس نے گارڈز کو منع کر دیا تھا کہ اس کی طرف ادھر کوئی آنے نہ پائے. ٹھیک ہے. فلورنڈا اپنی قسمت پر روتی رہی, اور اس نے ایک تیز پیادہ اپنے باپ کے پاس بھیجا. اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے فوری طور پر نکالا جائے. کاؤنٹ جولین یہ خبر سن کے اپنے آپ کو اس کے جسم میں آگ لگ گئی, لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ یہ اس میں غصے کی بات نہیں ہے, اس کو بڑے آرام سے ہم نے حل کرنا ہے. حکمت عملی سے. ہاں, اس کی بیوی بڑی عقل مند عورت تھی. گو کہ بات جوش میں آنے والی تھی, غصے میں آنے والی تھی, غصے والے آنے میں تھی, اس جذبات کی رو میں کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس کی بیوی نے منع کیا, جولین کی بیوی نے, کہ ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے جس سے جو ہے ہم اپنا جو ہے ٹارگٹ حاصل کر سکیں. اس نے فوری طور پہ اپنے بھائی کو, جو کہ سیول میں کافی بڑا وہ تھا, پادری تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو اطلاع دی. اس نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو لہٰذا وہ تینوں تولیدو جا کے پہنچے, اور تولیدو میں جا کے انہوں نے سب سے پہلے تو بادشاہ کی بہت تعریف کی کہ بھی آپ نے ہماری بچی کا بہت خیال رکھا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو شاہی طور طریقے سکھائے ہیں, اور اب چونکہ ہمیں بھی اس سے کافی محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اجازت دیں. یہ جولین نے اور اس کی بیوی نے اور پادری نے, بلکہ پادری نے یہ کہا کہ یہ اب وقت ہے کہ اب یہ اپنے وہاں پر جا کے سیٹل ہو, اور سبتا میں, اور پھر جو ہے وہ مطلب ہے یہ اپنے اس علاقے کو بھی سمجھے. یہاں سے تو اس نے سب چیزیں حاصل کر لی ہیں, لیکن سبتا میں جا کے اس علاقے کو بھی وہ دیکھے, کیونکہ آئندہ چل کے اس نے اپنے باپ کی ہیلپ کرنی ہے, اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس نے کچھ ظلم کیا ہے, یا اس ظلم کی اطلاع بچی اپنے باپ کو دے چکی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فلورنڈا کو لے کے اور محل سے باہر نکل کے روتے ہوئے وہ واپس سبتا پہنچے. ٹھیک ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد, سبتا پہنچنے کے بعد, چونکہ وہ میاں بیوی دونوں اس غم کی آگ میں جل رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس نے فوری طور پہ, ان کے رابطے تو تھے, موسیٰ بن نصیر سے بھی تھا, طارق بن زیاد سے بھی تھا, کیونکہ وہ ادھر بڑھ رہے تھے اور کاؤنٹ جولین ان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو مراکو میں تھے وہ, تو اس نے فوری طور پہ کنٹیکٹ کیا اور اس نے پیغام بھیجا کہ وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تاریخ جو ہے ایک اور نقطہ بیان کرتی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ناظرین کی توجہ کا مرکز بننا چاہیے, کہ جولین جو تھا, اس کی بیٹی جب اس کے ساتھ چلی تولیدو سے سبتا کی طرف آنے کے راستے میں, اس تمام راستے میں وہ بچی جو ہے وہ رو رو کر اپنا قصہ بیان کرتی رہی. ہاں یہ بات تو ہے, یہ ڈیفینیٹلی ہے, قصہ بیان کرتی رہی, لیکن ایکچولی اس کی ماں بڑی عقلمند عورت تھی. اس نے کہا کہ کسی کو اس چیز کی خبر نہیں ہونی چاہیے. اچھا. تم اپنے طور پہ آنسو تو بہا سکتی ہو, لیکن ہم نے اس خبر کو کسی کو ہم نے نہیں بتانا ہے. اچھا. وہ جو ہمدردیاں سمیٹتے رہے, نہیں ہمدردی وہ بعد میں وقت آتا ہے. اچھا. لیکن اس کے بعد سب سے پہلے سوال اس کے سامنے یہ تھا کہ وہ کرے کیا. اچھا. اس کے اندر انتقام کی آگ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جس طرح سے وہ راڈرک سے انتقام لے اور اس کو بادشاہت سے ختم کرے. ٹھیک ہے. اس کو قید کرے, اس کو تباہ کرے. ٹھیک ہے. لہذا اس کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ کیسے کرے. ٹھیک ہے. سوچتے سوچتے اس کی بیوی نے کہا کہ ایک ہی طاقت ہے, اور وہ موسیٰ بن نصیر ہے. ٹھیک ہے.
موسیٰ بن نصیر سے آپ رابطہ قائم کریں. اکثر لوگ موسیٰ بن نصیر پڑھتے ہیں لیکن ایکچولی یہ تلفظ جو ہے نصیر ہے نصر سے، تو ہم اس کو موسیٰ بن نصیر ہی پڑھتے ہیں. تو موسیٰ بن نصیر کو اس نے اپروچ کیا، لیکن موسیٰ بہت ہی کیپیبل جرنیل تھے اور بڑے ہوشیار جرنیل تھے، وہ عام باتوں میں نہیں آتے تھے. تو طارق نے کہا کہ وہ آپ سے نہیں ملیں گے. تو طارق کو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے. اس نے کہا آپ مجھے بتا دیں. تو اس نے طارق سے کہا کہ آپ اسپین پہ حملہ کریں. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ جو اعتراض ہے، اب وہاں سے بات آگے چل رہی ہے کہ کیا مسلمانوں کو اسپین میں دعوت دی گئی یا خود انہوں نے وہاں پر جا کر حملہ کیا؟ یہاں سے میرا خیال ہے وہ پوائنٹ جو ہے شروع ہاں کیا. وہ پوائنٹ شروع ہو بالکل جاتا ہے. اگرچہ طارق بن زیاد جو تھے وہ ان کے ذہن میں کافی وہ سمندر کے کنارے اکثر آتے تھے اور وہ کہتے پتہ نہیں اس پار کون سی دنیا آباد ہے. کئی دفعہ ان کو خیال آتا تھا کہ ادھر بھی ہم چلیں، لیکن موسیٰ بن نصیر کے آرڈر تھے کہ آپ نے آگے نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے افریقہ میں ہی رہنا ہے. اور طارق بن زیاد جو تھے وہ موسیٰ کے انڈر تھے. ہاں وہ اس کے ان کے جرنیل تھے. ٹھیک تو وہاں پر جب یہ اس نے سنا تو طارق بن زیاد بہت حیران ہوئے کہ یہ خود اسپینش ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اسپین پہ حملہ کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی. موسیٰ نے کہا نہیں، یہ شخص جو ہے یہ ہمیں کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہے، اور کوشش یہ کرو کہ اس میں اور قرید کے بات کو قریدو اور دیکھو یہ کیا ہے سلسلہ. کیا اس وقت تک جولین میں اور موسیٰ بن نصیر ان میں کوئی جھڑپیں ہو چکی تھیں افریقہ کے علاقوں؟ کافی جھڑپیں ہو چکی تھیں. ٹھیک ہے. کافی جھڑپیں. اس میں ایکچولی کاؤنٹ جولین نے ان کو کافی روک کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کا ریلا آتا تھا حملہ کر کے، لیکن کاؤنٹ جولین بڑا بہادر جرنیل تھا، یعنی ایک طرح ڈھال بنا ہوا. ہاں وہ ریپلس کر دیتا تھا ان کو کہ ان کے قدم جو ہے اسپین کی طرف نہ بڑھیں. نہ بڑھیں. ٹھیک ہے. بلکہ وہ سبتہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ، لیکن وہ سبتہ اور اس کے جو گورننس تھی، جو علاقے جن پہ وہ حکومت کر رہا تھا، وہ اس کو ان کی طرف وہ آنے نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا وہ کیوں کہہ رہا ہے جبکہ جھڑپیں بھی ہو چکی تھی. ہاں موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ اچھا ایک بات ہے میری سمجھ میں آتی ہے. موسیٰ بن نصیر اس وقت کافی عمر کے ہو چکے تھے. اس وقت ان کی عمر 70 سے زیادہ تھی. اور تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ ایک دفعہ مجھے موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کرا دیں. ہاں موسیٰ بن نصیر نے ان سے کہا کہ تم اپنی فوج لے کے تم پہلے اسپین کے اس حصے پہ جاؤ، اور یہاں سے میں اپنی کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں ملاقات کرتے ہیں. حملہ پہلے تم نے کرنا ہے. یعنی کہ یہ ایک مشروط بات ہوئی کہ اگر تم سنسیئر ہو ہاں تو پہلے حملہ تم ہی کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ شامل ہوں. کیونکہ اس نے کاؤنٹ جولین نے یہ سارا واقعہ اس کو بتا دیا تھا. اچھا. طارق بن زیاد کو. اس نے کہا میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں انتقام لینا چاہتا ہوں. مجھے اب اسپین کے ساتھ یا راڈر کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اس نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کی ہے. ٹھیک ہے. کوئی قوم بھی ہو، کوئی قوم ہو، مسلمان ہو یا دوسرے غیر مسلم ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کرتے. اپنی بیٹی کا بہت دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا اوکے فائن آل ڈو اٹ. تو وہ اپنی ساری فوج سبتہ سے لے کے جو بھی اس کے لوگ تھے، تو وہ علاقہ جس کو جبل الطارق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں جا کے پہنچ گیا. سبتہ سے وہ جبل الطارق، یہ جبرالٹر ہے، جی جی، تو یہ یہاں پر جا کے وہ پہنچ گیا. سبتہ سے وہ جبرالٹر کی طرف. یہ جبرالٹر. اچھا، اس کو جبرالٹر اب کہتے ہیں. یہ جبل طارق. جبل طارق ہے. جبل طارق ہے. ٹھیک ہے. تو الجزیرہ پہ وہ اترے، اور ساتھ ہی یہ ہے جبرالٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس نے آلریڈی اپنی فوجیں اکٹھی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور ساری گائیڈنس جو ہے اسپین کی، ساری گائیڈنس ہے وہ کاؤنٹ جولین نے دی ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹ جولین کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. اس نے ہر موقع پہ اس نے طارق کو گائیڈ کیا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں علاقے سے جانا ہے، اور اس عرصے میں ہم کامیاب ہو کے اور پھر ہم اس پہ حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب چلتے ہوئے کاؤنٹ جولین نے اپنا رستہ جو ہے وہ دوسری طرف کیا، کورڈوبا کی طرف. ٹھیک ہے. اور طارق بن زیاد جو تھے وہ ایک اور جبل طارق سے وہ اوپر جو ہے وہ کورڈوبا ہے. ہاں وہ کورڈوبا ہے، وہ اس راستے سے ٹھیک ہے ادھر مڑا. لیکن یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے کرمونا ہے.
کرمونا شہر جو ہے اس کو یہ شہر اس زمانے میں بھی یہاں پر ریلیجس ایجوکیشن دی جاتی تھی اچھا اور یہ پادریوں کا اور ننوں کا شہر تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہت بڑا ہنگامہ بہت بڑا مارکا ہوا. طارق بن زیاد جو ہے اس کو کافی نقصان ہوئے, اپنے وہاں پر مسلمان کافی شہید ہوئے. یہ پادریوں کا شہر تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے کسی صورت میں بھی یہ شہر ان کے حوالے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہتے یہاں پر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ یہ بھی جو تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک جذباتی جو کیفیت جہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب جبل طارق یعنی طارق بن زیاد جب اس جگہ پر پہنچا تو وہ جو کشتیاں جلانے والا واقعہ ہے ہاں وہ ضرور ذکر کر دیجیے. جی جی. وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ طارق بن زیاد نے جب یہ دیکھ لیا کہ ایکچوئل کاؤنٹ جولین سنسیر آدمی ہے, وہ یہ سمجھ رہے انتقام تو تھا اس میں, لیکن ان کو یہ شک تھا کہ شاید یہ ہمیں دھوکہ دے. لیکن جب ان کا شک دور ہو گیا, ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا, تو انہوں نے اپنی جب وہ کراس کر چکے, ان کے ساتھ 700 لوگ تھے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بعد میں یہ تعداد زیادہ ہو گئی, تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دیں. تو ان کے افسروں نے, ان کے جو فوجی لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طارق بن زیاد کے. ہاں طارق بن زیاد, کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم نے واپس کیسے جانا ہے؟ اس نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا ملک یہی ہے. ٹھیک ہے. ملک ماست کے ملک خدائے ماست. کیا بات ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم نے اسلام کو یہاں پھیلانا ہے, ہم نے واپس نہیں جانا ہے. پیچھے سمندر ہے اور آگے اسپین ہے, یا وہاں پر جا کے شہید ہو جاؤ یا واپس سمندر میں غرق ہو جاؤ. ٹھیک ہے. کشتی نہیں ملیں گی تمہیں. جی جی. ہم یہ چاہیں گے ناظرین کہ ہماری گفتگو جاری ہے, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں. ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسپین میں مسلمانوں کی آمد, عروج و زوال. ہماری گفتگو جاری ہے, لیکن یہاں پر ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اس وقت تک ہم اپنے مہمان جو فرید ملک صاحب ہیں ان سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ یہیں سے بات شروع کریں گے. اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.